हिजरत का प्यारा मंजर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, करोड़ों दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मक्का से मदीना पैदल सफ़र हिजरत हमारा जारी है और कल रात में पहुंचा था वादी कुदैद जो कि ओल्ड मदीना रोड के ऊपर है। और यहाँ पर ये पाकिस्तानी कुछ भाई मिले हैं मुझे, रात को मस्जिद के बाहर इनसे मुलाकात हुई थी, आपने पिछले एपिसोड में देखा। तो इन्होंने मुझे अपने घर में मुझे स्टे करवाया, खाना शाना खिलवाया, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की, बड़ी मोहब्बत दी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आपके प्यार को सलामत रखे। परदेश में रहते हैं माशाल्लाह और परदेश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे जब हम परदेशियों के पास आते हैं ना, फिर आगे पता चलता है कि परदेश की ज़िंदगी किस तरह की है। तो बड़ी टफ ज़िंदगी होती है, बड़ी मुश्किल लाइफ होती है, बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान के लिए ये कुछ कमाते हैं। तो अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे। ये देखिए, ये वाली पिछली मस्जिद है जहाँ पे हमारी कल मुलाकात हुई थी। और वादी कुदैद से हमारा आज सफ़र हिजरत का जो अगला सफ़र है वो शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। आज के सफ़र में आपको बड़े मज़े की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो व्लॉग को मुकम्मल देखें। आइए सफ़र शुरू करते हैं। जैसे ही वादी कुदैद से हमारा सफ़र आगे की तरफ स्टार्ट हुआ है, ये सिंगल रोड हो गया यहाँ पे, वरना पीछे जहाँ जहाँ से हमने सफ़र किया है सारा डबल रोड था। अभी यहाँ से सिंगल रोड है और यहाँ पे लोग बता रहे थे कि आगे आप जितना जाएंगे उतना ही अब इस रोड के ऊपर आपको वीराना और सुनसान जगह मिलेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सफ़र करेंगे हिजरत के रास्ते पे और इंशाल्लाह अभी चलते हैं आगे और आपको इस सफ़र का आज के एपिसोड का सबसे खूबसूरत वाक़या सुनाते हैं। मैं खुदा के पाबंद आते नजर गया का हुक्म खुदा के पाबंद आते नजर है आका। आसान नहीं अचानक तरके आयालो घर दर आओ तुम्हें। आज का हमारा सारा सफ़र तकरीबन रेगिस्तान में होगा, सहरा के अंदर, डेजर्ट बोलते हैं जिसको। और अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह इसी डेजर्ट के अंदर दो बड़े शानदार और यादगार वाक़यात हुए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताने की कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल? माशाअल्लाह। खैमा उम्मे माबद है ना, खैमा उम्मे माबद, खैमा उम्मे माबद ठीक। माशाअल्लाह, ये कोई अरबी है, ऊँट चढ़ा रहा है माशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ पे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैफल हाल? माशाअल्लाह। दुआ है, दुआ मशी बिन मक्का इला मदीना, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अरे इधर आओ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ, कम किलो सीधा سيدا شوف كهرباء هناك عندنا كهرباء ماشي كده كتير هذه خلوا كهرباء ثاني قاعد انت حسب على अरबी तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन समझ में यही आया कि थोड़ा सा आगे जाए, सीधा जाए, थोड़ा सा। खैर नहीं, आज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज का सारा सफ़र हमारा डेजर्ट के अंदर होगा। और ये देखिए, डेजर्ट में आते ही ऊँटों ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ भाई देखिए, पड़ी है लेकिन उस रात मुस्तफा है सिद्दीक़ की आशियाँ पर। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत। रेगिस्तान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो रास्ता तलाश करने की होती है। अभी मैं इस जगह पर हूँ और ये सामने ये खंबे नज़र आ रहे हैं मुझे, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। ये सामने देखें, चले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर कर के थक गए थे और पागल हो रहे थे अकल इस्लाम को तलाश करने के लिए। और जबकि अकल इस्लाम
ان وادیوں سے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 خاندانوں کی جو قبول اسلام کی خوشخبری لے کر آگے بڑھ رہے تھے. اور پھر وادی قدید میں اور پھر وادی قدید میں جب آقا علیہ السلام پہنچے تو یہاں پہ حضرت ام معبد ان کا جو خیمہ تھا وہاں پر پہنچے. ابھی غالباً اس طرف وہ جگہ ہے جہاں ام معبد کا خیمہ ہوا کرتا تھا. ابھی وہاں پہ جا کے آپ کو ام معبد کے خیمے کی میں ہسٹری بتاتا ہوں, واقعہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, فداک یا رسول اللہ. آؤ تمہیں دکھائے ہجرت کا پیارا منظر, ٹھہرا ہے جو سراپا عشق و وفا کا مظہر. اس اونٹنے کی جب سے مجھ پہ نظر پڑی ہے کنٹینیوسلی مجھے دیکھی جا رہی ہے. شاید اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بچہ ہے, میں اس کو نقصان نہ پہنچا دوں. کچھ نہیں کہتا آپ کو, بالکل چھوٹا سا بیبی ہے اس کا, دیکھیں ماشاء اللہ. قریب جانا چاہتا ہوں لیکن نقصان نہ پہنچا دے ہمیں, کیونکہ نیا نیا بیبی ہے. تو ہاں جی, قصبہ کو جانتی ہو, قصبہ کو جانتی ہو, قصبہ کو, میرے آقا علیہ السلام کی اونٹنی جس پہ بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی. سبحان اللہ, تم بہت پیاری ہو, تمہارا بیبی بھی بہت پیارا ہے ماشاء اللہ. ہاں میں کچھ نہیں کہوں گا, تمہیں جا رہا ہوں میں. ٹھہرا ہے جو سراپا عشق و وفا کا مظہر, آخر قبا کی بستی پہنچے تو اہل یثرب, آخر قبا کی بستی پہنچے. میں کافی دیر سے لگاتار چل رہا ہوں, پر ابھی تھوڑی سی ریسٹ کی ضرورت ہے مجھے, لیکن کوئی گھنی چھاؤں نہیں مل رہی. یہ چھوٹی چھوٹی چھاؤں ملتی ہے, لیکن یہاں پہ بیٹھوں گا تو سر پہ دھوپ لگتی رہے گی. تھوڑا سا اونچا ہو نا, کوئی درخت, کوئی جھاڑی تھوڑی سی اونچی ہو, اس کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں. مکہ سے مدینہ پیدل سفر ہجرت کے دوران یہ ہمارا پہلا دن ہے کہ ہمیں ٹوٹل ریگستان پہ چلنا پڑ رہا ہے, ڈیزرٹ میں چلنا پڑ رہا ہے ہمیں. اور میرے پاس چھتری ہے جس سے مجھے سایہ مل رہا ہے. اپریل کا سٹارٹ ہے, ابھی وہ گرمی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سپتمبر. سپتمبر میں جتنی گرمی پڑتی ہے, اور اس کے بعد میرے پیچھے کوئی نہیں ہے, مجھے کسی سے خطرہ نہیں ہے, میرے پیچھے کوئی آ نہیں رہا, میں کوئی تعاقب نہیں کر رہا. تو امیجن کریں اس وقت کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ستمبر کے مہینے میں ہجرت فرمائی. میرے پاس چھتری ہے, پانی ہے بیگ میں, میرے سونے کے لیے کچھ نہ کچھ میرے پاس ہے, اوپر لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے, کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ کچھ ہے. تو تب آقا علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بظاہر. آپ صلی اللہ تعالی وسلم جہاں کہیں رکتے تھے وہاں سے کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر کے لے کر آتے تھے. کچھ آواز آئی, مجھے لگا سانپ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھاتے تھے, وہ پیتے تھے. اور گرمی کی اتنی شدت تھی کہ ستمبر کے مہینے میں آپ بہتر جانتے ہیں. اور تیسری جو سب سے بڑی چیز, مشرکین مکہ, کفار مکہ ننگی تلواریں لے کر آپ کی جان کے دشمن بنے تھے اور آپ کا پیچھا کر رہے تھے. تو یہ سب کچھ کس نے, حضور نے کس لیے کیا؟ ہمارے لیے, اس گناہ گار امت کے لیے, ہم عاصیوں کے لیے, ہم بھٹکے ہوئوں کے لیے. ہم تک دین پہنچایا ہجرت مدینہ کر کے. پتہ نہیں ان میں سے کس کس راستے سے آقا علیہ السلام گزرے ہوں گے, کس کس جگہ پہ آپ کے قدمان شریفین لگے ہوں گے. میں کوشش تو کر رہا ہوں وہ جگہ دکھانے کی, لیکن واللہ تعالی عالم کہ کس کس جگہ سے آقا علیہ السلام گزرے ہیں. تو یہ سب کچھ حضور نے اس گناہ گار امت کی بخشش کا سامان کرنے کے لیے کیا.
کہ یار اس امت تک دین پہنچ جائے, یہ اس دین پر عمل کریں اور یہ جنت کے حقدار بن جائے. تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم حضور علیہ السلام آپ کے دیے ہوئے دین پر چلیں, آپ کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کریں, آپ کے اصحاب سے محبت کریں, آپ کی آل سے محبت کریں, آپ پر نازل ہوئے قرآن پر کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں, اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ناموس اور ختم نبوت پہ پہرا دیں. حضور کی ناموس اور ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں. ابھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج میں اسے ریگستان سے نکلا جائے, تاکہ رات ہونے سے پہلے شام ہونے سے پہلے میں کسی سیف جگہ پہ جا کر ریسٹ کر سکوں. صلی اللہ علیہ وسلم. کافی تلاش کے بعد اگر ملی بھی ہے تو اس کھمبے کی چھاؤں, خیر ہمیں چھاؤں سے مطلب ہے جس چیز کی بھی ہو. یہاں پہ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. واہ اکبر, واہ اکبر. جو پیچھے ہم نے بھیڑیں دیکھی تھیں, یہ میرے خیال میں ان کا باڑا ہے. یہ واللہ عالم بھیڑوں کا یا اونٹ کا ہے تو چھوٹا سا بھیڑوں کا ہی ہوگا میرے خیال میں. اور یہاں پہ دیکھیں ان کے پانی کے لیے اس میں پتہ نہیں پانی ڈالتے ہیں یا ان کو خوراک ڈالتے ہیں. یہاں پر ان کا دانہ شانہ پڑا ہوا ہے جنگلے کے اندر. یہ دیکھیں ٹپ جگہ جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ یہ ریگستان کے اندر اس طرح یہ جانوروں کی جو دیکھ بھال اور ان کی جو افزائش وغیرہ کی جاتی ہے یہاں پہ. سبحان اللہ. وادی قدید میں ابھی ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ معبد کا خیمہ ہوا کرتا تھا. یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا خیمہ بنایا گیا ہے اسی خیمے کی یاد میں جو خیمہ حضرت معبد کا ہوا کرتا تھا. اور ابھی آپ کو میں وہ سارا واقعہ سناتا ہوں. لے جی فائنلی وادی قدید کا سب سے خوبصورت نظارہ آپ کو سنانے لگا ہوں. سب سے خوبصورت واقعہ. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں, فی الحال سب کو چھوڑ کے یہ واقعہ سنیں, آپ کو بڑا لطف آئے گا, بڑا مزہ آئے گا. آقا علیہ السلام ہجرت کے سفر کے دوران ذات راہ کی تلاش میں وادی قدید پہنچے. اس وقت میں وادی قدید میں ہوں, ریگستان کے اندر سفر کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام جب وادی قدید پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک خیمہ نظر آیا جس میں ایک بڑھیا تھی اور ایک بھیڑ یا بکری ان کے پاس تھی جو کہ کافی لاغر اور کمزور تھی. آقا علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ آپ کچھ ہماری مدد کر سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس بھیڑ یا بکری کی طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا کہ اس کا کیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو اس قدر لاغر اور کمزور ہے کہ یہ تو باقی بکریوں یا بھیڑوں کے ساتھ چرنے بھی نہیں گئی, اس سے کیا نکلے گا. تو آقا علیہ السلام نے ان سے اجازت طلب فرمائی, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بکری کا, اس بھیڑ کا دودھ دھو لوں. تو انہوں نے کہا جی ضرور. آقا علیہ السلام نے ان سے برتن لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس بکری کا, اس بھیڑ کا دودھ دھونا شروع کر دیا. جیسے آقا علیہ السلام نے اس بکری کے تھنوں کو, بھیڑ کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر گئے. آقا علیہ السلام نے سیر ہو کر دودھ پیا, یہاں تک کہ معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے وہاں سے آگے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا. جب معبد نے اپنے گھر کے سارے برتن بھر لیے دودھ سے, اس کے بعد ابو معبد آئے اور آ کر سارے گھر کے برتنوں کو دیکھا, ہر برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے, اور پوچھا معبد یہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بابرکت آدمی آیا تھا, ایک بابرکت شخصیت آئی تھی جنہوں نے اس لاغر اور کمزور بکری سے یہ سارا دودھ نکالا. حضرت جو ابو معبد تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے واللہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو اہل مکہ تلاش کر رہے ہیں. ابو معبد آپ کی تلاش میں ان سے وصف پوچھے, حلیہ پوچھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے اس نیت کے ساتھ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ اسلام لے کر آئیں گے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جو وصف اور جو صفات معبد نے آقا علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے نا, وہ کسی اور نے نہیں فرمائی. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ وادی ہے جس کو وادی قدید کہتے ہیں. ابھی ہم وادی قدید سے آگے کی طرف اپنا سفر شروع کر رہے ہیں.